नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पे सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, जहां वो सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान समेत आला सऊदी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें करेंगे। इस दौरे की खास बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वफ़द में शामिल हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये दौरा सिर्फ सिफारती नौइयत का नहीं बल्कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। इस्लामाबाद के मुताबिक इस दौरे में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के ऊपर तबादला ख्याल होगा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुतवक्के मुलाकात को इस दौरे का एक अहम तरीन हिस्सा करार दिया जा रहा है, जिसमें खत्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल में ताउन बढ़ाने के नए पहलू ज़ेर बहस आएंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खत्ते के ममालिक और खास तौर पर पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती पुल का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ वाज़ेह है कि खत्ते के मसाइल का वाहिद पायदार हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात है, और इसी हिकमत अमली के तहत ओमान समेत दीगर ममालिक के साथ मुशावरत जारी है। लेकिन हालिया दौरे को सिर्फ मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में देखना काफ़ी नहीं। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात एक नई जहत इख्तियार कर चुके हैं। सितंबर 2025 में दोनों ममालिक में रियाद में तय पाने वाला तारीखी दिफाई मुआहिदा इस ताल्लुक को बाज़ाब्ता शक्ल देने की एक बड़ी मिसाल है, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तसव्वुर किया जाएगा। ये मुआहिदा इस बात के लिए वाज़ेह इशारा था कि दोनों ममालिक अब सिक्योरिटी के मामलात में ज्यादा मरबूत और वाज़ेह हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। दिफाई ताउन के साथ साथ इक्तसादी रवाबित भी इस शराकतदारी का अहम हिस्सा है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए एक अहम मुआशी सहारा रहा है। मिसाल के तौर पर मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत और माली ताउन ने पाकिस्तान की तवानाई और मुआशी सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने में अहम और नुमाया किरदार अदा किया। दूसरी जानिब एक वसी तर इलाकाई सिफारती फ्रेमवर्क भी उभर के सामने आया और इस हवाले से पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी है। हालिया महीनों में इन ममालिक के वज़राए खारजा और आला हुकाम की मुलाकातें ये जाहिर करती हैं कि खत्ते के अहम ममालिक अब बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पे मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। ये कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर बनता जा रहा है जहां अहम फैसलों से कबल मुशावरत को तरजीह दी जा रही है। यूं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों एक ऐसे मॉडल की जानिब बढ़ रहे हैं जिसमें दिफा को बुनियादी अहमियत जरूर हासिल है, लेकिन उसका मकसद खत्ते में कशीदगी रोकना है, बढ़ाना नहीं। इस वसी तर तनाजुर में चीन का किरदार भी अहम है, जो न सिर्फ खत्ते में जंगबंदी और कशीदगी में कमी की हिमायत कर रहा है, बल्कि तवानाई के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई रवाबित के फरोग पर भी जोर दे रहा है। चीन के सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात उसे एक ऐसा फरीक बनाते हैं जो पस मंजर में रहते हुए भी अहम सिफारती असर रखे। यूं देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का हालिया दौरा सिर्फ एक रिवायती सिफारती सरगर्मी नहीं, बल्कि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खत्ते में एक नई सिक्योरिटी सफबंदी उभर रही है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई ताउन मरकजी हैसियत रखता है। इस पूरे मंजरनामे में रियाद में होने वाली मुलाकातें न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात को नई समत दे सकती हैं, बल्कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के हल और मुस्तकबिल के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तश्कील में भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इसी मंजरनामे में बात हमें ज्वाइन किया है रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। एडमिरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एडमिरल साहब, आज का ये जो दौरा है, इस दौरे के पसे पर्दा मकासद क्या देखते हैं? किस हद तक ये एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, किस हद तक ये मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम की नई निशानी है और नए ताल्लुकात की एक नई जहत है? शुक्रिया आपसे मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं समझता हूँ कि इस दौरे के 3 ऐसे चीजें हैं जिसके तहत इसको देखा जा सकता है। पहला ये कि शायद इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, ट्रेड आप उसको कह लें। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेशक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पर है, अच्छे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन जाहिर बात अभी भी उसको सहारे की जरूरत है। आपको याद होगा कि अभी 1-2 दिन पहले हमने चाइना को रिक्वेस्ट की है कि $1.3 बिलियन का रीफाइनेंसिंग कर दे, रोल ओवर कर दे, और उसमें अभी टाइम है, इस महीने के आखिर में कहीं जाके उसका डिसीजन होगा। हो सकता है एक खदशा हो कि अगर चाइना की तरफ से कोई देर होती है इस मामले में, तो हमें कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो उस ज़मन में हम सऊदी अरब से बात कर सकते हैं। हमारा एक बहुत रिलायबल पार्टनर रहा है सऊदी अरब, और उसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। तो हम अपनी बात या तो सऊदी अरब से करते हैं, या चाइना से करते हैं, या तुर्की से करते हैं, आपको पता ही है। दूसरा जो डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और फिर सऊदी अरब को जो इस वक्त करंट थ्रेट्स हैं जो रीजन में और जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें, तो उसमें मुशावरत हो सकती है कि पाकिस्तान उस डिफेंस एग्रीमेंट के अंडर
مزید کیا ہیلپ کر سکتا ہے سعودی عرب کی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان ڈیفینسو ایکشنز میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ سعودی عرب پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے، حرمین شریفین کی کوئی سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے، تو پاکستان بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہے سعودی عرب کے. تو اس ضمن میں بات ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ جو میری ٹائم کولیشن بنا ہے، میری ٹائم ڈیفنس الائنس بنا ہے، سعودی عرب اس کو لیڈ کر رہا ہے. آج ہی اس کے سربراہ بھی سعودی عرب نے نامینیٹ کر دیے ہیں، اور اب یہ باقاعدہ ایک اپنی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ جو لیڈرشپ رول ہے، جو ہائرارکی ہے، اب اس کو ڈیفائن کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اور خبریں یہ ہیں کہ بہت سارے نئے ممالک بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. کچھ ممالک نے آلریڈی سائن کر دیا ہے، اور کچھ ممالک اس پروسیجر میں ہے کہ اپنے جو نیشنل اوبلیگیشنز ہیں اس کے تحت کیسے اس میں شامل ہوں گے، اس کو الائن کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فارمل سٹرکچر، سیکیورٹی سٹرکچر بن کے ابھر رہا ہے. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ خطے کے ممالک اب اپنی سیکیورٹی کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں، اور ریجنل الائنسز آپ دیکھیے کہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور ایک بڑا اسٹرانگ میسج اس الائنس کے تحت تمام ملکوں نے دیا ہے ان عناصر کو جو دنیا کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، چوک پوائنٹس کو بند کر کے، لائک باب المندب کو بند کر کے خاص طور پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ تین عوامل ہو سکتے ہیں. اچھا ایڈمرل صاحب، آپ نے تین عوامل کی ذکر کی. ایک آپ نے معاشی عوامل کی تذکرہ کیا، ایک آپ نے دفاعی عوامل کا، اور ایک آپ نے اسٹریٹجک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے. اگر معاشی منظرنامے میں بات کریں، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ 1.3 بلین ڈالر جو ہیں وہ رول اوور کے لیے ہم نے چائنا کو ریکویسٹ کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں سے ڈیلے ہو تو ہم سعودی عربیہ کو کہیں. ماضی قریب میں ہی، ابھی حال ہی میں جنگ کے دنوں کے اندر ہی ہمیں خبر ملی کہ سعودی عرب نے 2 بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو منتقل کیا، اور ہم نے یو اے ای کو اس کے واپس کر دیے. ہمیں یہ بھی خبر ملتی ہے کہ امریکہ کے اندر بات چیت کی جا رہی ہے. پاکستان نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ بلین ڈالر جو ہیں وہ آپ فارن ریزروز کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں دے دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان بائسڈ ایک چیز دیکھی جائے؟ بہت سارے جو ہیں وہ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی جب پوزیشن سیکیورٹی اعتبار سے، ثالث کے اعتبار سے، ضامن کے اعتبار سے اس حد تک بڑھ چکی ہے، تو کیا پاکستان وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی اس پوزیشن کو استعمال کر رہا ہے، یا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے؟ دیکھیں یاسر، جو پوزیشن، جو پولیٹیکل اسٹیچر ہمیں ملا ہے نا، ہم اس کو اوور نائٹ انکیش نہیں کر سکتے. یہ پولیٹیکل اسٹیچر جو ہمیں ملا ہے، یہ ایک بہت، آپ سمجھیں کہ وائڈ رینجنگ ہے، یعنی کہ ایک بہت براڈ بیس قسم کا ہے. یہ کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے. ہم نے پوری دنیا کو ریلیف دلایا ہے اپنے اس کاوش سے جو ہم نے میڈیشن کی ہے. اور اگر ہم نے اس پس منظر میں اس کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ہمیں دنیا کے سامنے اپنے وہ کیسز لے کے جانے چاہیے جو ہمارے دہائیوں پرانے ایشوز ہیں. فار ایگزامپل، ہمیں دنیا کے سامنے کراس بارڈر ٹیررزم کا ایشو لے کے جانا چاہیے، ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو لے کے جانا چاہیے، ہمیں کشمیر کا ایشو لے کے جانا چاہیے. دنیا کے سامنے جا کے ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے تو آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے دے دیں. میرا خیال ہے یہ موضوع نہیں ہے، یہ پاکستان کو زیب نہیں دیتا. پاکستان اپنے قریبی دوستوں کے پاس ضرور جا سکتا ہے اپنی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی رفع کے لیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ دنیا کے آگے پاکستان ہاتھ پھیلانا پسند کرے گا. پاکستان کو دنیا کے آگے یہ مقدمہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کو نجات دلائی ہے مشکل سے. آپ اب آگے آئیں اور ہماری جو مشکلات ہیں ان میں ہمارا ساتھ دیں. یہ جو میں نے 3 ایشوز آپ کو بتائے، کراس بارڈر ٹیررزم ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو ہے، اور کشمیر کا ایشو ہے، اس میں ہمیں دنیا کو ایک بڑے لیول پہ، ایک بڑے پلین پہ انگیج کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک ہمارے اکانومی کے معاملات ہیں، میرے خیال ہے جو ہمارے قریب ترین دوست ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے قابل اعتبار رہے ہیں. ہم نے ان پہ انحصار کیا ہے اور میرے خیال ہے ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. اچھا ایڈمرل صاحب، ایک چیز بتائیے، جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہمارا یا ڈیفنس پیکٹ ان کے ساتھ تھا، بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے رہے اس جنگ کے دن کے اندر کہ جب سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا رہا یا اس کی توانائی تنصیب کے اوپر حملہ ہوتا رہا تو ہمارے ڈیفنس پیکٹ کی نیٹیگریٹی کیا تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی اس ضمن کے اندر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ چیز آپ کے سامنے کھول کے تو نہیں رکھنی کہ ان کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہے. تو یہ کلاسیفائڈ چیز ہے، 2 ممالک کے درمیان ہے، یہ اسی پہ ہی منحصر ہے.
لیکن سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ اسرائیل کے خلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اسٹریٹجک اعتبار سے ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یمنی ہوتھیوں نے جب سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا تو جواب میں پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ تو یہ ڈیفنس پیکٹ عوامی اعتبار سے اس کو سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے، اور یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اور اس میں کیا ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے حملہ کر دیا اور ہم بھی جا کے واپس حملہ کر دیں، یا وہ کسی نہج تک ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو کال کریں تو آپ ڈینائل نہیں دے سکتے؟ یا پھر اس پہ دو تین چیزیں سمجھنے کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہے، اور اکیڈمیکلی اگر بات کریں تو ایگریمنٹ، پیکٹ اور ٹریٹی میں فرق ہوتا ہے۔ پیکٹ اور ٹریٹی جو ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان کہ ہم دونوں ایک چیز پر مفاہمت کرتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اور ہم مل کر یہ کام کریں گے، تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ پہلی چیز تو یہ اکیڈمیکلی اگر اس کو آپ دیکھیں تو، لیکن دیکھیں 67 میں ہمارا پہلا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، پھر 82 میں ہوا تھا، اور یہ اسی کا اپگریڈڈ ورژن ہے۔ تو پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہے ایگریمنٹ اور نو ایگریمنٹ، ٹریٹی اور نو ٹریٹی۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی سعودی عرب حرمین شریفین کے ڈیفینس کے لیے پاکستان حاضر ہے، اگر حرمین شریفین کو کوئی خطرہ ہوگا تو پاکستان بالکل وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور حرمین شریفین کی سیکیورٹی پاکستان نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ سعودی بارڈر سے ہے۔ تو اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، جاریت ہوتی ہے، تو اس کے ڈیفنس میں پاکستان ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہم اوفینسو آپریشنز میں حصہ لیں گے، ہم نے کہا ہے ہم ڈیفنس کریں گے۔ تو ڈیفنس کے لیے پاکستان نے ظاہری بات ہے کچھ ایسٹس بھی وہاں پہ اپنے ڈپلوائے کیے ہوئے ہوں گے یقیناً، اور اگر ہوتھیوں نے سعودی عرب پہ اٹیک کیا ہے کسی قسم کا، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں ہمارے لوگوں کی کاوشیں اور کوششیں ضرور شامل ہوں گی۔ تو پاکستان یہ چیز میں کلیئر کر دوں کہ ایک تو یہ ایگریمنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان ڈیفینسو آپریشنز میں ان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، سر آپ نے جو تیسرا معاملہ بتایا وہ میریٹائم کے حوالے سے بتایا کہ میریٹائم کا ایک نیا سٹرکچر جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے۔ اگر ہم سر ماضی قریب کا حال دیکھیں تو عمان کی طرف سے جو پرپوزل ایران کو بھجوایا گیا تھا، جس کے اندر خطے کے دیگر ممالک بھی کنٹرول حاصل کر سکتے تھے اور ان کی مشترکہ ایک سیکورٹی زون جو تھا وہ بنایا جانا تھا، تو ایران نے اس کو رد کر دیا تھا۔ ابھی جو ان دونوں کے مابین بات چیت ہوئی عمان اور ایران کے مابین، ماضی میں تو وہ 50% پہ بھی راضی نہیں تھا، ابھی اس کے خد و خال مزید کھل کے سامنے نہیں آئے۔ اس ضمن کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الائنس نیا ہو رہا ہے، یہ نئے رولز وضع ہو رہے ہیں، یہ نیا بلاک اگر نیا بن رہا ہے، اس کے اندر ایران بھی شامل ہوگا یا یہ ایران سے باہر کا سارا نظام؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایران بھی شامل ہو جائے۔ دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ایران کا ایک نیریٹو ہے کئی دہائیوں سے کہ یہاں پہ جو بیرونی طاقتیں آئی ہوئی ہیں اس ریجن میں وہ یہاں سے چلی جائیں، اور ہم خود اس خطے کا کنٹرول سنبھالیں گے، انتظام سنبھالیں گے، اور ہم میں قابلیت ہے کہ ہم اس خطے کی سیکیورٹی، ڈیفنس، ہر چیز کو دیکھ سکیں۔ یہ ایران کئی دہائیوں سے کہتا ہے، اسی لیے وہ امریکہ کو، برطانیہ کو، فرانس کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پہ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایران اس آرگومنٹ پہ بڑی سختی سے عمل کر رہا ہے، اور ایران اسی لیے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، تو دونوں کی طرف سے ایک مفاہمت نظر آتی ہے ہمیں۔ اسی طرح قطر ہے، اسی طرح اور ممالک ہیں، عمان ہے اس طرح، لیکن یو اے ای، بحرین اور کویت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی الائنمنٹ ڈفرنٹ ہے، لیکن باقی جو ممالک ہیں میرے خیال ہے ایران سمیت وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کی سیکیورٹی میں یہاں کے جو ممالک ہیں، خطے کے ممالک ہیں، ان کا ہاتھ ہونا چاہیے، ان کی کاوش اور کوشش ہونی چاہیے، ان کی قابلیت نظر آنی چاہیے۔ اور میرے خیال ہے جو سعودی عرب نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے، یہ ایک سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اسٹریٹجک میسیجنگ کی ہے اس نے ہم خیال ممالک کو بلایا ہے، تقریباً 44 شامل ہوئے تھے، 14 نے باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا ہے، باقی ابھی خبریں ہیں کہ نئے ممالک آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک میسیجنگ ہے ان تمام عناصر کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر ہوتیز کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ خبریں ہیں کہ ہوتیز کے پیچھے ایران ہے، تو یہ میسیجنگ ایران کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، سعودی عرب کی طرف سے بھی، اور ان تمام ممالک بشمول پاکستان جنہوں نے اعلان کر دیا ہے 14 ملکوں نے کہ ہم اس کا حصہ ہیں، ایران کو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ گڑبڑ کی تو ہم اس کو اپروو نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی تیار ہیں، سیکورٹی ہم اس کا امبریلا مقابلہ اور کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک نئی سیکورٹی الائنمنٹ ہے، اور یہ پیغام ان کو بھی جو سیکورٹی امبریلا کے تحت
مختلف ممالک کو مختلف مواقعوں کے اوپر مختلف منظرنامے وضع کرتے رہے. اب ان کے لیے پیغام ہے کہ خطے کی سیکیورٹی، خطے کے ممالک ہی اگر اپنے ہاتھ میں لیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.